जिस मौत के बारे में तू कहता है तुझे मरना है, क्या उसकी कोई तैयारियां तूने की हैं? कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी ना, मिनहा खलकनाकुम, और दूसरी वाली वबिल वालिदैन ihसाना, इन दोनों पर थोड़ी थोड़ी बात। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में मिला देंगे, वक्त आएगा इसी से दोबारा जिंदा करेंगे। हदीस से पाक में मुस्तफा फरमाते शिकमे मादर पर एक फरिश्ता मुकर्रर, शिकमे मादर पर एक फरिश्ता मुकर्रर रहता है। जैसे ही नुत्फा पहुंचता है वो फरिश्ता ले लेता है नुत्फे को और फिर रब के हुजूर अर्ज करता है, परवरदिगार इस नुत्फे से तू इंसान को पैदा फरमाएगा या नहीं पैदा फरमाएगा? तवज्जो चाहूंगा आपकी, इससे इंसान को बनाएगा या नहीं बनाएगा? अगर हुक्म होता है कि इससे नहीं पैदा किया जाएगा तो उसको उंडेल दिया जाता, और हुक्म होता है हाँ इससे मैं इंसान को पैदा करूंगा, तो फिर फरिश्ता कहता है परवरदिगार आदमी बनाएगा या औरत बनाएगा? नाज़िर आपका बात समझ में आ जाए तो तकरीर है, वरना तकलीफ ही तकलीफ है। समझ लें अच्छी बात की तरीके से, इसलिए मैं बहुत आराम से बात करने को चल। शिकमे मादर में जैसे ही पहुंचा फरिश्ते ने ले लिया, परवरदिगार इससे इंसान बनाएगा? हाँ बनाऊंगा। तो मौला इससे इंसान औरत बनाएगा या आदमी बनाएगा? औरत बनाएगा या इससे आदमी बनाएगा? रब फरमाता इससे मैं ये तख्लीक करूंगा। फरिश्ता कहता है परवरदिगार फिर जब तू ये तख्लीक करेगा तो इसका रिस्क कहां कहां से इसके पास तक पहुंचेगा, कहां कहां से इसके तक पहुंचेगा? परवरदिगार इसकी जिंदगी में कौन कौन सी तकलीफें आएंगी, कौन कौन सी खुशहालियां आएगी? परवरदिगार का इंसान की जिंदगी, इस इंसान की जिंदगी के लम्हे कहां पर खत्म हो जाएंगे? मौला इसको इस जमीन में दफन कर दिया जाएगा, यानी कौन सी मिट्टी में इसको मिला दिया जाएगा? फरमाता है ए फरिश्ते लोहे महफूज पर देख ले कहां से चलेगा, कहां से रिस्क मिलेगा, कि किस किस अंदाज में जाएगा, कहां मौत आएगी, कहां कब्र बनेगी। फरिश्ता देख लेता हाँ यहाँ से यहाँ इसको जाना है, यहाँ इंतकाल होना। फिर देखता यहाँ इस इंसान को कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, यानी इस इंसान को इसकी मिट्टी में रख दिया जाएगा। तो तारीख हदीस से पाक में मुस्तफा फरमाते वो फरिश्ता उस जमीन की मिट्टी को उठा लेता है जिस जमीन में इसको दफन होना होता है, उसकी मिट्टी उठाता है फरिश्ता, वो शिकमे मादर के अंदर वो जो नुत्फा जिससे रब को इंसान बनाना था, परवरदिगार वो फरिश्ता उस नुत्फे के अंदर उस मिट्टी को भून देता है और फिर शिकम में रख दिया जाता है। अब वो दुनिया में आता है, जिंदगी के लम्हे बसर करता है। अब जरा सोचो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, इंतकाल हो रहा है अरब में जाकर, अरब में जाने के बाद उसका दफन वही हो गया, यानी वही की मिट्टी में उसको दफना दिया गया। तो हदीस का मतलब ये है कि इस इंसान के जो खमीर को तैयार किया गया था तो उस मिट्टी से किया गया था, इस मिट्टी के अंदर इस इंसान को दफन कर दिया गया। जहाँ पे दफन कर दिया जाता है उस मिट्टी से। हदीस है मेरे मुस्तफा मदीने में निकले, आका ने देखा कि कुछ सहाबा कब्र खोद रहे हैं। आका एक कौने ने इरशाद फरमाया कैसी कब्र, किसकी कब्र खोदी जा रही है? सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये हब्श का है जिसकी हम कब्र खोद रहे हैं, ये हब्श का है, हब्श का। आका फरमाते हैं जिसका जहाँ का खमीर था वहाँ आकर के मिल गया। ये हदीस का मफहूम है, मतलब ये अगर हब्श में पैदा हुआ मगर उसको जिस मिट्टी से पैदा किया गया था वो मदीनतुर रसूल की मिट्टी में पैदा किया। ये मैं बताना चाहूँ, हमें जिस मिट्टी में रखा जाता है उस मिट्टी से हमारे खमीर को, हमारा जो हम जब तशरीफ लेकर बाप की पुश्त से माँ के शिकम में जाते हैं तो हमारे उस अंदाज को उस मिट्टी के अंदर गूंद दिया जाता है कि तुम्हें इस मिट्टी में यहाँ जाकर चले जाना है। ये मेरे और आपके आका फरमाते हैं, जाने रहमत पर इरशाद फरमाते हैं। कुरान की जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी है ना, बिल वालिदैन ihsana, अपने माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करो। अगर बात समझ में आ रही हो तो एक बार कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करो, मतलब क्या है? माँ बाप के उसने सुलूक के ताल्लुक से पूरी जिम्मेदारी से सरकार आला हज़रत ने भी इसको जिक्र किया, माँ और बाप के एहसान
لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی اولاد کے اوپر ماں باپ کے احسان باقی رہا کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق باقی رہا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کوئی عام ہستی ہے؟ وہ میرے نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی نا، آج تو لوگ حضور کے جلسے میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ جب میرے آقا کی آمد نہیں ہوئی تھی تو اس باپ کو بازار اور منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، اس ماں کو بازار اور منڈی میں بیچا جاتا تھا، اس کو گھوڑوں پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ آج نبی کے جلسے میں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آقا کا ذکر سنتے ہوئے ان لوگوں کو گھوڑوں پہ ڈال دیا جاتا تھا، مگر مدینے کے مصطفیٰ نے ماں کو اٹھا کر باپ کو اٹھا کر وہ مقام عطا فرما دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو اپنے ماں باپ کی قدر کرو اور ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا کرو، تم ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ پاک تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہو۔ لوگ کس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی سیاسی پارٹی والا آتا ہے تو اول کے دیکھے گا اس کے چہرے کو، چہرہ دیکھنے مل جائے کود کے دیکھے گا اس کا چہرہ۔ وہ شیخ صاحب ہرے ان کا چہرہ دیکھنے مل جائے چاہے معاملات کیسے بھی اس کے لیے بلکے گا۔ وہ میرے بھائی ذرا تلاش کر اپنی ماں کی رضا کو، اے میرے بھائی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ، اس لیے کہ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھے تو ایک بار کے دیکھنے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور آدمی تو اپنے فائدے کی دیکھتا ہے، چائے چلا دی، چلو چائے بھی پیتے رہو، تھوڑی بات نہیں سنتے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ چائے والا جب کرسی پہ آتا تو پھر ملک خراب ہوتا ہے، چائے والا جب جلسے میں آتا نا تو پھر جلسے کی رنگت بدلنے لگتی ہے اس سے۔ لیکن بہرحال آپ چائے پیتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی میری بات سنتے رہیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو عرض کر رہا ہوں ایک بار دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب۔ آپ میں حاجی بھی ہوں گے، آپ نے حج میں کیا ہوگا کچھ لوگوں میں سے آپ نے، لیکن ہم نے نہیں کیا تو ہمارے گھر والوں نے کیا، ہمارے رشتہ داروں نے کیا، عزیز و اقارب نے کیا۔ آج تک کوئی حاجی حج کر کے واپس آ کے کسی نے یہ کہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میرا حج قبول ہو گیا؟ کسی نے گارنٹی دی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ ہاں امیدیں سب کی ہے کہ رب نے قبول فرمایا، گارنٹی کسی کی نہیں، مگر مدینے کے مصطفیٰ نے اس پہ گارنٹی دے دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا محبت سے یہ تیرا کام ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمانا یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھ لے؟ ارے بھئی یار آدمی تو اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ صحابہ نے بھی اس مسئلے کو صاف کر دیا حق کوئی 100 بار دیکھ لے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، ارے 100 بار بھی دیکھے تو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے، ہر بار کے دیکھنے میں اللہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں صاحب ماں باپ۔ اور مجھے یاد آتا ہے یہ حدیث میں بہت بڑی کانفرنس میں ذکر کر رہا تھا، بہت بڑے جلسے میں، تو بیچ میں سے ایسی نوجوان اٹھتا اور اس نے کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں، جس کے ماں باپ ہوں وہ تو دیکھ لے، جس کا والد موجود ہوں وہ تو دیکھ لے، والدہ موجود ہوں وہ تو دیکھ لے، لیکن جس کے باپ بھی گزر گئے ہوں، جس کی ماں بھی گزر گئی ہو وہ کیا کرے گا؟ او باپ کے جانے کی بات آتی ہے تو کلیجہ ہل جاتا، صحیح کلیجہ ہل جاتا ہے۔ ماں کے جانے کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے حضور اکرم کی وہ حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ حیات ہیں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ماں باپ رخصت ہو گئے تو اپنے ماں باپ کی قبر دیکھا کرو، قبر دیکھنے پر اللہ پاک اولاد کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس کو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ صاحب آج تھوڑی سی جوانی کیا آئی، تھوڑا سا جوان کیا ہوا اور تھوڑا سا پاکٹ میں تھوڑا سا پیسہ کیا، کروٹ بدلنے لگا، چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ مکان میں نے اپنے بلبوتے پہ بنا لیا، یہ دکان میں نے اپنی بنائی، یہ آج میں گاڑی میں جو بیٹھ کے چل رہا ہوں یہ میری اپنی ہے حضرت، اس میں میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، میری ماں نے کچھ نہیں کیا۔ رے ہوش کے ناخون لے بندے، تو کیا بات کرتا، تیری ماں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا نہیں کیا۔ مفتی ذیشان صاحب سے پوچھیں، حافظ خورشید صاحب سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، یہ راتوں کو سفر کرتے، یہ فقیر راتوں رات سفر کرتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ دو بجے ایک آدمی ٹرک چلاتے ہوئے جا رہا ہے، بس چلاتے ہوئے جا رہا ہے، اس وقت آنکھیں کھولنا مشکل ہوتی ہے، وہ بند کر یہ جملہ کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، کبھی اس ٹرک والے سے پوچھنا تو صحیح، اے بھائی اس وقت میں آنکھیں کھولنا مشکل ہے، اس وقت میں تم ٹرک چلا کر لے کے جا رہے ہو، وہ جواب بھی ہوتا ہے حضرت کیا کریں، ان کاندھوں پر اولاد کا اثاثہ ٹکا ہوا ہے۔ آج تو کہتا ہے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، وہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ نے وہ کیا ہونا اولاد کے کہ باپ اپنی پوری جوانی کو اولاد کے قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ رسالت۔ آپ پوری جوانی اولاد میں دے دیتا، آپ کیا بات کر رہے، کیا نہیں کیا، ماں کے تعلق سے ماں نے کیا نہیں کیا، میں کہتا ہوں سب چھوڑ، ماں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، کیا یہ کم بڑا احسان ہے کہ ماں باپ نے تجھے پیدا کر دیا ہے، سارے احسان چھوڑ دے، یہ بھی تو احسان ہے، وہ صاحب میرے بھائی ماں جیسا کلیجہ زمانے میں نہیں ملے گا، ماں جیسی آنچل والی عورت زمانے میں نہیں ملے گی۔ آپ ذرا دیکھ تو صحیح، آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ سے محبت کروں تو آپ میری محبت میں ایک ناخون نہیں کٹا سکتے، میں آپ کی محبت میں ایک ناخون کٹانا اپنا گوارا نہیں کروں گا۔ آپ کسی سے محبت کریں، آپ کی محبت میں وہ انسان اپنے کسی جز کو کٹانا گوارا نہیں کرے گا، مگر ایک وہ ماں ہی تو ہوتی ہے جو ہاسپٹل کے اندر بیڈ پہ لیٹنے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے بچے کی جان خطرے میں ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، تو وہ ماں ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے میرا پیٹ بچے یا کٹ جائے مگر آنے والی میری نسل سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناخون نہیں کٹا سکتے میرے دوست، وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے جنم کے لیے اپنا پیٹ تک کٹا دیا کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں کو، کیا وہ کوئی عام ہستی ہے ماں، کوئی عام ہستی ہے باپ؟ اللہ اکبر، اس لیے میرے بھائی قدر کریں، جس دن ایک بار باپ چلا گیا، ایک بار ماں چلی گئی، ایک بار باپ چلا گیا، اربوں خربوں آدمی دکھیں گے، نہیں دکھے گا تو باپ کا چہرہ نہیں دکھنے والا ہے۔ ایک بار ماں چلی گئی، اربوں خربوں عورتیں نظر آئیں گی، اگر نہیں آئے گی تو ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ ماں باپ ہے، آقا موجود ہے، صحابہ نے عرض کی آقا یہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، تو میرے نبی نے دو جملے کہہ دیے، ہما جنتو کا ونارو کا، وہ میرے صحابہ یہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے، تمہاری دوزخ ہے، اگر ماں باپ کو راضی کر لو تو ان کے صدقے میں اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ کو تڑپاؤ تو ان کی وجہ سے دوزخ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں اور باپ کس ہستی کا نام ہے صاحب، کس ہستی کا نام ہے؟ حدیث اور سناؤں ماں کے تعلق سے باپ کے، حدیث پاک میں آتا ہے آتش دوزخ، جو دوزخ کی آگ ہے نا جب یہ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو دوزخ کے اندر ایک کنواں ہے اس کو کھولا جاتا ہے جس سے آتش دوزخ بھڑک جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اس کنویں سے، اس طبقے سے۔ آقا کونین حدیث میں ارشاد فرماتے اس کنویں کے اندر ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈالا جائے گا، جس سے آتش دوزخ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس کنویں میں ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈالا جائے گا۔ وہ کیا حاجی اور کیا قاضی، ماں باپ کو ستانے والا، کیا یہ اور کیا وہ، سارے عہدے ایک طرف، اور ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن ایک طرف۔
اس مزاج کو سمجھ کر کے چلے. ماں اور باپ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے, بہت عظیم نعمت. یہ کیا کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ماں باپ کی ذات کا نام ہے. ایک حدیث اور سنے, آقا فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا حقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر گناہ کی سزا رب چاہے تو آج دے, چاہے تو کل دے, چاہے تو پرسوں دے, الہ یوم القیامہ چاہے تو قیامت تک دے. اور پھر بھی اس کی شان ہے, چاہے تو اپنے کرم فرما کر کے اس کی یوں ہی مغفرت, یہ اس کی شان ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں الا حقوق الوالدین, مگر ماں اور باپ کو تڑپانا یہ وہ گناہ ہے, وہ گناہ ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو اللہ پاک مرنے کی مہلت نہیں دیتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا حساب ہوگا. نہیں, دنیا میں اس کو ذلت کا سبب بنا, دنیا میں وہ ذلت کی موت مرا کرتا ہے. یعنی ایسے حال میں اس کو عبرت بنایا جاتا ہے. ماں باپ کے ستانے والے ہم نے تو چھوٹی سی عمر میں دو لوگ دیکھے, ایک ماں باپ کو ستانے والا اور ایک اماموں کو ستانے والا. ان دو لوگوں کو مرتے وقت دردناک عالم میں ہم نے دیکھا ہے. اس لیے میرے بھائی ذرا غور کرو, ماں اور باپ اس ہستی کا نام ہے. اگر یہ راضی ہو جائے تو پھر جسم سے روح بھی آسانی کے ساتھ پرواز ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر تو کریں, ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کی قدر کریں, ورنہ حال یہ باپ کا انتقال ہو گیا نا, صبح میں انتقال ہوا تو شام تک رکھا جاتا ہے. اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب کے صاحبزادے آ رہے ہیں باہر سے, ٹھیک ہے آ رہے ہیں, آنے دیجئے, چہرہ دیکھیں گے, آخری دیدار کریں گے, آنے دیجئے. لیکن تکلیف جب ہوتی ہے جب وہ سیٹھ صاحب ہیلی کاپٹر سے اتر کے آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد جنازے کے وقت میں دور کھڑے ہو کر اجازت دیتے ہیں. تکلیف تب ہوتی ہے. تو آیا کرنے, کیا کرنے آیا تھا؟ جب تو باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا تو کیا خاک کرنے آیا تھا؟ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی آیا اتنی دور سے اور باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا, ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. وہ میں اور آپ بھی تو جاتے ہیں نا انتقالوں میں, تو پھر ہم نے حال یہ کیوں بنا لیے انتقال میں ہم جائے, 400 لوگ جنازے میں تو 200 ہی تو پڑھ رہے ہیں اور 200 سائڈ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھتے کیسے. کیا مطلب ہے میرے بھائی, کیا کرنے ہم گئے تھے, کیا کرنے ہم جنازے میں گئے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جنازے میں شرکت کی, نماز جنازہ کو پڑھا, مٹی دے کر واپس ہوا, اللہ پاک اس انسان کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرات جانتے ہیں, ایک قرات کہتے ہیں احد پہاڑ کی برابر, احد پہاڑ کی برابر, یعنی ایسے ایسے 2 پہاڑوں کی برابر اللہ پاک اس انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے جو جنازے میں شرکت کرتا ہے اور مٹی دے کر واپس ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا اندازہ لگا لیا, ہم تو کھڑے ہی ہیں صاحب, مٹی دی اور جھاڑ دی ہاتھ اور واپس آ گئے ہنسی کرتے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے یوں قبرستان میں. میری بات بڑی تیزی سے لگتی ہے, تیزی سے لگتی ہے جب بات اصلاح پہ کرتا ہوں. وہ حال یہ والا ہے نا, ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حالات وہ والے ہو گئے, اب وہ والے ہو گئے. مسجدوں کا بھی یہی حال ہے, اگر مسجدوں میں امام صاحب نماز پہ بولنے لگے تو بے نمازی پریشان, سود پہ بولنے لگے تو جوا کھیلنے والا پریشان ہے, سودی. یعنی جس چیز پہ امام صاحب بولیں تو وہ پریشان ہے. تیر بڑی تیز لگتا ہے یہ والا, ڈائریکٹ وہی جا کے لگتا ہے جو اس میں پوشیدہ ہو, ڈائریکٹ وہی جا کے لگتا ہے, ان میں کھلبلی مچنے لگتی ہے. لیکن اس وقت میں بھی کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اس تکلیف کے یعنی سخت بات کو اپنے سینے میں برداشت کر کے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آخرت میں کامیاب. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جنازے میں میرے بھائی جایا کرو نا تو صرف مٹی نہیں, جنازے میں جایا کرو تو جنازے میں جانے والے کی رخصت ہونے والے کی نماز جنازے میں شرکت کیا. اس کے تعلق سے
ایک قول سناؤں آپ کو. حضرت سیدنا سری سختی آپ کا انتقال ہو گیا, بہت بڑے اللہ کے ولی, آپ کا انتقال ہو گیا 11ویں شریف کی رات ہے, آپ کا انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہوا آپ کو لیے غسل دیا گیا اور جنازہ تیار کر کے جب نماز جنازہ پڑھی گئی اور پڑھنے کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا حضرت سیدنا سری سختی کو, تو آپ اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا, کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت سیدنا سری سختی کہتے ہیں اللہ نے میری مغفرت فرمائی. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. کہا کون سے عمل؟ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اور پھر حضرت سری سختی کہتے ہیں او مجھے دیکھنے والے, مجھ سے پوچھنے والے یہ بھی سن, اللہ نے میری تو مغفرت فرما دی ہے, لیکن میرے جنازے میں جن لوگوں نے شرکت کی, نماز جنازہ پڑھی ہے, اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی میری تو مغفرت فرما دی گئی, جنہوں نے میرا جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. حضرت بشرافی کا انتقال ہوتا ہے, آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بشرافی کہتے ہیں اے پوچھنے والے سن, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. ذہن حاضر رکھنا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرے جنازے کی نماز میں جو لوگ شریک تھے اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اور پروردگار نے قیامت تک آنے والے مجھ سے محبت کرنے والے تمام لوگوں سبحان اللہ, شرکت کی سعادتیں ملتی ہیں, ان سے جنازوں میں آنے سے لوگوں کو بخششیں مل جایا کرتی. ایک آخری بات اور بات کر کے چلوں بس اسی کے بعد میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر دوں گا, لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں بہت تیزی سے بستر لینا چاہ رہے ہیں. سنیں ذہن سے بس ایک بات اور سنیں. ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے, عورت کا انتقال ہوا, اس عورت کے جنازے میں ایک ایسے آدمی نے شرکت کی جو پیشے سے چور تھا, پیشے سے چور تھا. میں کہوں گا نہیں, حالانکہ میں کہہ دیتا ہوں, پیشے سے چور تھا. اور چوری بھی مال کی ایسے نہیں کرتا تھا میرے تمہارے گھر میں جا کر, بلکہ قبرستان سے چوری کرتا تھا. کیا کرتا تھا قبرستان سے؟ ہم جس کو دفناتے تھے یہ اس کا کفن چرا لیا, چراتا اس کو بازار میں بیچتے. آپ اندازہ لگائیں رات میں ہم قبرستان چلے جائیں تو انداز ہمارے بدل جاتے ہیں. وہ رات میں قبر کھول کے اس سے کفن بھی لے لیا کرتا تھا اور پھر بازار میں بیچا کرتا تھا. یوں ہی ہوا, ایک عورت کا انتقال ہوا, یہ اس کے جنازے میں شرکت کی, اس نے نماز جنازہ پڑھی چور نے, اور نماز جنازہ پڑھ کے مٹی دیتا ہے, اور مٹی دے کے قبر کے پاس میں کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ مٹی دیتے رہے, جب سب لوگ پلٹنے لگے تو اس نے نشان کا اندازہ لگا لیا کہ یہ والی قبر ہے جہاں سے آج کاروبار چل رہا ہے, یہ والی قبر ہے. اندازہ اس نے لگا لیا, واپس سب لوگ چلے گئے, یہ بھی آئے. رات کا جب سناٹا چھایا تو یہ چلتا ہے, قبرستان پہنچتا ہے, اور جس قبر پہ اس نے نشان لگایا تھا وہاں سے سلیب وغیرہ مٹی کو ہٹاتا ہے. ہٹانے کے بعد میں جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا قبر کے اندر جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو جس عورت کو دفن کیا گیا تھا وہ عورت اس کے ہاتھ کے اندر آتے ہی بولنے لگی. ہاتھ اندر گیا اور عورت بولنے لگی, اور بول کے کہتی ہے او اللہ کے مغفور بندے, محبت سے کہتے سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آئی نا؟ او اللہ کے بخشے ہوئے بندے, مغفرت کیے ہوئے بندے, تو ایک مغفرت کی ہوئی بندی کا کفن چرا. وہ چور کہنے لگا عورت میری بات سمجھ میں نہیں آتی, میں چور, تو مغفرت والی ہے, یہ تو سمجھ میں میرے آ گیا کہ لوگوں نے تیرے لیے دعائیں کی, اللہ نے تیری مغفرت فرما دی, لیکن میری کیسے مغفرت ہو گئی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بات میری سمجھ سے بڑا ہو رہی ہے. جب اتنا کہا تو عورت نے کہا اے آدمی سن, چور سن, تو پیشے سے چور ضرور ہے, مگر جب تو آیا تھا نا تو نے میرے جنازے میں شرکت کی, اور شرکت کرنے کے بعد تو نے میری نماز جنازہ کو پڑھا, لوگوں نے مجھے دفن کر دیا. میرے پروردگار نے میرے اوپر انعام کیا کہ مجھے معاف فرما دیا, اور ساتھ میں جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ.
اگرچہ تو چور تھا لیکن تو نے میری نماز جنازہ پڑھی، بس اس نماز جنازہ کی برکت سے اللہ نے تیری بھی مغفرت کی۔ پھر وہ تائب ہو گیا، اب کبھی مجھے کفن نہیں چڑھانا، اب کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے میرے بھائی نماز جنازہ ضرور پڑھیں۔ ہم جب سفر کر کے جا رہے ہیں، خالی چہرہ دیکھنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں تو سفر کر کے جب پہنچ رہے ہیں میت کے پاس، نماز جنازہ میں شرکت کریں، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہم اور آپ کو حاصل ہو جائیں تو زندگیوں میں معراج ہوتی نظر آئے گی۔ آخری بات، ماں اور باپ کے تعلق سے ٹاپک چھیڑا تھا، اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ماں اور باپ کس ہستی کا نام ہے؟ کس ہستی کا نام؟ آپ دنیا میں بات کریں کسی سے، اس کا الگ معیار ہے، لیکن حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے باتیں کرے اور ایسی باتیں کرے کہ ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، یعنی ماں باپ کے دل کو بہلائے، ماں باپ خوش ہو جائیں، مسکرائیں، ماں باپ اس کی بات سے خوش ہو جائیں، صحیح طور پہ بات کرے، وہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے جتنا ثواب میدان جہاد میں پہنچ کر تلوار چلانے پر نہیں ملتا، اتنا ثواب ماں باپ کے چہرے پر خوشی لانے پر ملتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں، ورنہ حالات تو یہ ہو گئے، آج اماں زندہ ہے اور ابا زندہ ہے تو ماں یہاں بیٹھی ہے، یہیں بیٹھ کے 2 گھنٹے فون چلا رہا ہے، مگر ابا سے بولنے کا وقت نہیں ہے، اماں سے بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اماں یا ابا بستر موت پہ آ گئے تو پھر پیر پکڑتا ہے، کبھی ہاتھ، اماں بولو نا، ابا بولو نا، ارے خاک جب یہ بولتے تھے تو بولا نہیں، آج یہ خاموش ہو گئے تو ان کو بلانے کی باتیں کر رہا ہے۔ جب تک یہ بول رہے ہیں تو بولتا نہیں ہے، جب خاموش ہوئی تو پکڑ کے بولو، او میرے بھائی آج ہے تو قدر کر لے، ورنہ ایک بار چلے گئے تو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملنے والے ہیں۔ اس کی قدر کرو ماں باپ کی، بس اتنا سمجھ لے اور اپنے لیے بھی سوچ لے، اگر آج میں اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد ہماری خدمت کرتی نظر آئے گی۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو تڑپائیں گے تو کل ہماری اولاد بھی تو اسی کے صلہ دے گی ہمیں، اور وہ ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ اس لیے اس مزاج کو سمجھے، اللہ ہم سب کے والدین کو لمبی عمریں عطا فرمائے۔ ایک حدیث، 1 منٹ میں بس ایک بات علماء کی چھڑی تھی تو علماء سے ایک حدیث میں بات کرتا ہوں، ختم۔ آپ ماں باپ کی قدر کریے گا، اپنے اماموں کی قدر کریں، عالموں کی قدر کریں، اس کی بڑی برکتیں آپ کو بڑا فیضان ہے۔ ایک حدیث سن لیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نا تو جنتیوں کی ایک لائن جنت میں جا رہی ہے، ذہن نادر رکھنا، جنتی جنت میں جا رہے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ مولانا کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ، ان کی باتیں سننے سے کیا فائدہ، یہ تو اپنی وہی گھٹی گھٹائی باتیں بیان کریں گے۔ ایک پوری لائن جنت کی طرف جا رہی ہے، آقا کی حدیث ہے، ایک لائن دوزخ کی طرف جا رہی ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ آقا کونین فرماتے ہیں اسی درمیان دوزخ کی لائن میں سے ایک آدمی جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے، وہ جنت کی لائن میں سے گزرنے والے ایک عالم دین کو پہچان لے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک عالم کو پہچان لے، اور عالم صاحب سے آواز کہے گا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا، بتا کیا معاملہ، میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ بندے خدا عرض کرتا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں وہ انسان ہوں کہ میں نے دنیا میں رہ کر آپ کو ایک مرتبہ آپ کو وضو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں نے پانی پیش کیا، میں نے پانی ایک بار پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں وضو کرنے۔ اگر آج اس کا کچھ صلہ بن سکے تو بنا، آج اس کا کچھ مل سکے تو کریے کچھ نہ کچھ۔ عالم دین ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، عالم ہوگا بندے عالم دین سے تو جنت میں جاتا ہے کیوں نہیں؟ پروردگار میں تو جنت میں چلا جاؤں، لیکن پروردگار یہ جو بندہ ہے یہ میرا خادم ہے، اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، پروردگار آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ پروردگار میں تو جنت میں جا ہی رہا ہوں، لیکن میری چاہت یہ
میری سفارش یہ، میری عرضی یہ کہ تو قبول کر لے اور اس خدمت کے بدلے اللہ پاک تو اس کو بھی جنتی ہونے کا صلہ عطا فرما دے۔ رب فرمائے گا اے عالم دین سن، جب تیری خدمت اس نے کی ہے تو چاہ جس میں تو راضی ہے، اس میں تیرا رب راضی ہے، تو بھی جنت میں چلا جا اور اپنے خادم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر۔ یہ مثال ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کریں، اپنے ائمہ کا ادب و احترام کریں، عالموں سے قربت رکھیں، ان کے قریب بیٹھیں۔ صحبت صالح ترا صالح تنر، نیک کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی۔ ان کے قریب رہیں، زندگیوں میں سکون ہے۔ زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت چھوٹی مختصر سی زندگی ہے۔ اچھا پودا لگا جائیں جو اچھے پھل اگتے رہیں، اگر برا پودا لگا دیا گیا تو دیکھو ہم کتنوں کو یاد کرتے ہیں کہ مر گیا مردود، مر گیا مردود۔ ہمیں کہیں اگر برے لگا گئے تو ایسی لوگ یاد رکھیں گے۔ اس لیے اچھے کام کر کے جائیں، بہترین صلہ کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سرکار فرماتے ہیں انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ کچھ نہیں۔ آقا کونین فرماتے ہیں لیکن تین راستے اس کے پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ اس نے کر دیا، مسجد میں حصہ لیا، مدارس میں حصہ لیا، کوئی بہترین کام اس نے کیا، تو جب تک وہ کام چلتا رہے گا اسے بھی، اس کے والدین کو بھی اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا یہ جانے والے نے اپنی اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ دیا تو اولاد نیکی کی دعوت دیتی رہے گی، اولاد اچھی بات کرتی رہے گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، اللہ پاک اس کے والدین کو اس کا صلہ عطا فرماتا رہے گا۔ تیسرا جانے والا عالم دین تھا، اپنے شاگردوں کو چھوڑ گیا، یا عالم تو نہیں تھا، علم سے محبت رکھنے والا، عالموں سے مسئلہ سنتا تھا اور قوم تک پہنچا دیا کرتا تھا صحیح معنی میں، یا کوئی اچھی بات پہنچا دیا کرتا تھا، تو جب تک وہ علم کی کڑی چلتی رہے گی اللہ پاک اس کو صلہ اس کی قبر میں اس کا عطا فرماتا رہے گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، عمل کریں، اس چیز سے پرہیز کریں کہ میرے گھر میں انتقال ہو گیا تو میں نے سیدھا جا کے پیٹی اٹھائی اور مسجد میں جا کے سجا دی۔ اس سے آپ پرہیز کریں۔ اگر مسجد میں 50 قرآن پہلے سے رکھے جن پہ دھول چڑھ رہی ہے تو آپ قرآن شریف نہ پیش کر کے کوئی اور چیز پیش کریں مسجد کے اندر جس کی ضرورت ہے، ورنہ میں فضیلت بیان کروں تو سب سے بہترین صدقہ قرآن عظیم کہا گیا ہے، سب سے بہترین صدقہ۔ لیکن اگر 50 قرآن پہلے رکھے جن پہ دھول چڑھ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، ایک بیٹی آپ نے جا کے سجا دی، آپ نے اس لیے تو رکھی تھی کہ اس کو پڑھا جائے گا، آپ کے والدین کو اس کا صلہ ملے گا، لیکن وہ پڑھی کہاں پڑھی کہاں؟ تو آپ کوشش یہ کریں کہ مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسجد یا مدرسے میں امام صاحب سے یا عالم دین سے مدرسے میں جا کے رابطہ کریں، حضرت کس چیز کی ضرورت ہے، حضرت فرما رہے کہ ایک انوار شریعت کی ضرورت ہے، ایک بار شریعت کی ضرورت ہے، تو آپ اور کام کو چھوڑ کر کے وہ کتابیں پیش کر دیں۔ وہ کتاب حضرت دیکھ کر اگر ایک مسئلہ بھی بتا دیں گے قوم عمل کر لے گی تو تا قیام یعنی جب تک وہ مسئلہ چلتا رہے گا آپ کے والدین کو اس کا صلہ قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کا، سانسوں کی اس مالا میں رس گھولو عشق رسول کا، پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ آمین آمین۔ مصطفیٰ جانے کو سلام شمع